2 जून 2023 12 ज़िलक़अद का दिन है। राजा भट्टी मस्ताने का चेहलम मनाया जा रहा है। मासूम पाक वाले कब्रिस्तान खोसा मोहल्ला सेवन शरीफ में राजा भट्टी को ईद के दूसरे दिन दफनाया गया, यानी 2 शवाल 1444 हिजरी। आज 12 ज़िलक़अद का दिन है, चेहलम है, राजा भट्टी का मनाया जा रहा है। सेवन शरीफ के मोअज़्ज़ज़ लोग फ़कीर फ़ुकरा बड़ी तादाद में कब्र मुबारक पर हाज़िर हुए, जिनमें आजिज़ अनवर बुग्यो, आख़ून शकील अहमद कुरैशी, सेठ ज़मीर हुसैन खोसो, ज़ुबैर अहमद भान, इरफ़ान रसूल मेमन, मोहम्मद अशरफ खोसो, हाजी अली दोस्त बुर्दी, फ़कीर वज़ीर अली कलोड़ो, ख़ास ड्यूटीदार फ़कीर नूरुल ब्रह्मानी भी मौजूद थे। उनके अलावा कई पंजाब से भी मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में आने वाले राजा भट्टी से मोहब्बत रखने वाले लोग भी आए, जिनमें महबूब लाहौर वाले महबूब भाई और बाबा आरिफ फैसलाबाद से और दीगर शामिल थे। तदफीन से लेकर आज तक ये ड्यूटी अदा की जा रही है। सबसे पहले कब्र मुबारक पर चादर फूल चढ़ाए गए और अगरबत्तियाँ जलाई गई और दुआएं मांगी गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए जितना जिसको कुरान शरीफ पढ़ना था वो भी पढ़ा और दुआएं मांगी गई। उसके बाद लंगर न्याज का भी बंदोबस्त किया गया। काफ़ी लंगर था, 4 देगें थी, शरबत भी था और हलीम रोटी भी थी, मीठे चावल और नमकीन चावल, बिरयानी, ज़बरदस्त सालन और रोटी के साथ बहुत ज़्यादा लंगर था। लोगों ने खाया, बच्चों ने खाया, फ़कीर फ़ुकरा भी यहाँ पर मौजूद थे। राजा भट्टी की मज़ार नया बस अड्डा सेवन शरीफ से मशरक़ और जनूब की तरफ है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वहाँ से भी हमारे कलंदरी भाई अगर आना चाहें दरगाह पर हाज़िरी के लिए तो आ सकते हैं, नहीं तो किसी भी रिक्शे वाले को कहेंगे मासूम पाक के कब्रिस्तान पर ले चले। वहाँ पर पहुँचेंगे, किसी से भी पूछेंगे कि राजा भट्टी की कब्र मुबारक कौन सी है, मज़ार कौन सी है, तो मेन गेट के बिल्कुल ही साथ आसानी से नज़र आ जाती है। मस्ताने के इसाले सवाब के लिए चेहलम का लंगर चलता रहेगा, वीडियो भी जारी रहेगी। अभी आते हैं कि राजा भट्टी की ज़िंदगी के बारे में कुछ अपने कलंदरी भाइयों को बताते हैं। राजा भट्टी कौन था, कहाँ से आया था, कितना अरसा सेवन शरीफ में रहे और उनकी क्या करामात थी, उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले आते हैं कि कितना अरसा राजा भट्टी सेवन शरीफ में आए, कब आए, ये अल्लाह जानता है। लेकिन क्योंकि जो हालात हैं, जो अरसा है सेवन शरीफ में हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक या जो लोग कहते हैं कि 2000 के बाद या उसके आसपास ही सेवन शरीफ में आया था ये मस्ताना। सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जितने ज़ायरीन आते हैं, उनसे भी ज़्यादा या उनसे कम अल्लाह के वली भी आते हैं। ऐसी यहाँ पर हस्तियाँ आती हैं जो आम लोगों को नज़र भी नहीं आती। काफ़ी जो सीनियर फ़ुकरा हैं, सादात हैं, या जो अल्लाह वाले हैं जिनको महबूब की तरफ से या मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की तरफ से फंड मिला है, जिनको दुनियादारी से अलग होकर उनकी नज़रें वो देख सकती हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता। वो कहते हैं कि जो हम नज़ारा देखते हैं वो बताने की इजाज़त हमें नहीं है। बाकी जितने लोग ज़ायरीन आते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा अल्लाह के वली और ऐसी मखलूक़ें या रूहें आती हैं यहाँ पर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे सलाम पेश करने, उनका दीदार करने या यहाँ पर हाज़िरी पेश करने आते हैं। ये अल्लाह जानता है, ये सेवन शरीफ का एक राज है, जो जिसको पता है वो बता नहीं सकता और जिसको नहीं पता उसको तो बिल्कुल बेखबर ही रहता है। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाए। ये मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी है, राजा भट्टी का ज़िक्र चल रहा है। तो कहते हैं काफ़ी लोग ने कहा है कि 2000 के बाद ही ये मस्ताना मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में कब आया, मुकर्रर तारीख किसी को पता नहीं। बाकी अंदाज़ा ये है कि 2000 के आसपास ये यहाँ पर पहुँचा। कहाँ से आया है, ख़ुद बता रहा है कि मैं लाहौर से हूँ। जब ये मस्ताना आया तो बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं था।
پہلے تو کپڑے پہنتا تھا، کبھی نہیں پہنتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس فقیر کی درویشی بھی بڑھتی گئی، مجذوب ہوتا گیا، دنیا سے بے خبر، کپڑے اتار لیتا تھا، سردی کیا گرمی کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ میں نے وقت بتایا۔ عام لوگ جتنی بھی زیادہ تھے، جتنے بھی سیون شریف کے لوگ ہیں، ان میں سے میرا یہی کام ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی فقیر، درویش، ملنگ، مستانہ یا کوئی ضعیف انسان دیکھتا ہوں تو جو بھی میرے پاس ہوتا تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بدولت ہمارے قلندری بھائیوں کی طرف سے اکثر میرے پاس جو رقم ہوتی ہے ہمارے قلندری بھائیوں یا بہنوں کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہے، جو فقیروں کے لیے، مستانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے یا لنگر کے لیے یا مرشد سخی لال شہباز قلندر کے در پہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس رقم سے فقیروں کے لیے بھی دیتے رہتے ہیں۔ جب بھی راجہ بھٹی بابا ملا کرتے تھے تو بڑی محبت ہو گئی تھی ان سے، تو جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو آواز لگاتے، میں رک جاتا، پھر روٹی کا تقریباً لنگر ان کو زیادہ کھلایا کرتے تھے۔ لنگر میں تقریباً ہوٹل کا لنگر ہوتا تھا، روٹی اور تقریباً سبزی یا دال کھایا کرتے تھے، کیونکہ راجہ بھٹی کو دانت نہیں تھے تو وہ چبا نہیں سکتا تھا۔ تو جب بھی میں نے مرغی 1-2 مرتبہ لائی یا گوشت لانے کی کوشش کی تو منع کر دیتے تھے۔ فروٹ وغیرہ خاص کر کے اورنج یا تربوز یا نارنگی یا چکو بھی کھا لیا کرتے تھے، یعنی جو نرم غذا ہوا کرتی تھی ان کی پسندیدہ خوراک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ بھٹی یہاں پر 2 دہائیوں سے یا 2 عشروں سے یہاں پر موجود تھا، یعنی تقریباً 20 سالوں کے عرصے سے، یعنی 2010 کے تقریباً بعد۔ لیکن جو ان کی کرامتیں تھیں وہ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی ظاہر ہوئیں، یعنی 1-2 سال میں، 22 سے 2023 تک جو کرامتیں تھیں لوگوں نے جب دیکھی تو وہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ اسی طرح لوگوں کا عقیدہ بڑھا اور راجہ بھٹی سے لوگ محبت کرنے لگے۔ بابا راجہ بھٹی کی یہ چند کرامتیں تھیں کہ وہ سلوار تقریباً پہن لیتا تو ان کو ناڑا گانٹھ دیتے تھے، وہ مضبوطی سے، یعنی کھلتا نہیں تھا، تو اسی اسنا میں، اسی شلوار میں یہ پاخانہ کر دیتے تھے۔ تو جب بھی لوگوں نے کہا کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمیں بدبو نہیں آتی تھی، یہ سب سے بڑی کرامت تھی ان کی۔ دوسری یہ کرامت لوگوں نے بیان کی کہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا تھا، ادھر ہی تھوڑی ہی دیر میں جب دیکھتے تو وہ بابا راجہ بھٹی بالکل کہیں بھی نہیں ملتا اور اچانک آ جاتا، ظاہر ہو جاتا۔ یہ کرامت تھی۔ کئی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے کئی مرتبہ ایک ہی وقت کئی لوگوں نے مختلف جگہوں پر ان کو دیکھا، یعنی مختلف شہروں پر، دور دور۔ کسی نے کہا کہ میں نے ابھی فلاں جگہ پر میں گیا تھا فلاں دن تو راجہ بھٹی مجھے وہاں پر مل گئے، تو کسی نے کہا کہ اس دن تو یہاں پر تھا۔ تو یہ کچھ ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں یا ایسی شہادتیں مل جاتی ہیں جن سے اللہ والوں کی کرامتیں یا ان کا پاور، روحانی پاور ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ سیون شریف آیا تھا، دور سے آیا تھا، سیون شریف میں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن بابا راجہ بھٹی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور نیچے اترنے کے لیے کہا اور میری تمام دل کی باتیں مجھے بتا دی۔ یہ ان کی کھلی کرامت تھی۔ داڑھی بڑھ جاتی تھی تو داڑھی نہیں کٹواتا تھا، کپڑے نہیں بدلتا تھا، لیکن میرے پاس اپنی گاڑی ہے، اس میں سارا سامان ڈال کر، پانی سے لے کر صابن، تولیہ وغیرہ سب کچھ لے کر جاتا۔ اور کچھ بابا راجہ بھٹی کے چاہنے والے بھی فون پر رابطہ ہوتا تھا، خاص کر کے بابا عارف فیصل آباد والے، ان کی یعنی بڑی محبت تھی بابا راجہ بھٹی سے، تو دونوں مل کر کبھی کبھار وہ ہوا کرتے تھے، نہیں تو میں اکیلا یا میرے ساتھ اپنے بیٹے یا میرے ساتھی رہا کرتے تھے۔ تو بابا راجہ بھٹی کو صابن اور شیمپو سے نہلا کر اچھے کپڑے پہنایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بابا راجہ بھٹی کی کرامتیں دیکھی تو لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے گاڑی میں اور ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے۔ کسی کے ہاتھ کی کھا لیتا تو کسی کے ہاتھ کی
بالکل نہیں کھاتا وہ، پتہ نہیں کیا کیا ڈش بنا کر لاتے وہ ویسے پھینک دیتا، یعنی وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، وہ اللہ جانتا ہے کیا بات تھی، لیکن راجہ بھٹی ایک اللہ والے انسان تھے، درویش ٹائپ صفت انسان تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو محبت کرنے لگے۔ یہ راجہ بھٹی کون تھا یہ تو خود بتا گیا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، لیکن یہ لاہور کے کس علاقے سے تھا یہ پتہ نہیں، ان کے رشتہ دار کون ہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ اگر رشتہ دار ہوتے تو ویڈیو جب وائرل ہوئی ہم نے بتایا کہ راجہ بھٹی پردہ فرما گئے، یا ان کی حیاتی کے دوران جب سے ون شریف میں تھا تو کبھی ایسی شاہدی نہیں ملی کہ ان کے کوئی رشتہ دار یعنی بیٹے وغیرہ یا کوئی بھائی یا بھتیجے وغیرہ جو بھی نزدیکی قریبی رشتہ دار کوئی آ گیا ہو یا کسی کو پتہ چلا ہو۔ یہ کوئی ایسی یہاں پر شاہدی نہیں ملی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ آیا ہو۔ یہ بات کرتا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا، پھر وہ ان کا بیٹا وفات پا گیا ہے یا کہیں دور چلا گیا ہے، یہ بھی ایک راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب میں ان کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتا تو بڑی بڑی راز کی باتیں کیا کرتا تھا، جن سے ان کی معصومیت اور ان کی جو کرامتیں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اپنے بیٹے کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھی، وفات پانے کے بعد بھی کوئی قبر مبارک پر ان کا رشتہ دار نہیں آیا۔ تو یہ اللہ جانتا ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں ایسے کئی اللہ کے ولی آتے ہیں جو مجذوب ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ راجہ بھٹی سے پہلے یہاں پر ایک درویش ہوا کرتا تھا، اللہ ہی اللہ، وہ بھی بالکل کمزور انسان رہا کرتا تھا اور ان کی باڈی اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹے قد کا یا پتلا سا کسی کونے میں پڑا رہتا، لیکن ان کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ وہ یہاں پر رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرمایا۔ سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں آنے والے تمام اللہ کے ولی اپنی اپنی کرامتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو مرشد کا فیض جب ملتا ہے تو ان کی کرامتیں ڈبل ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ آخری جوڑا بابا راجہ بھٹی کو پہنانا تھا، پہنایا بھی تھا لیکن اتار دیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ عید کے بعد پہنیں گے، لیکن عید والے دن ہی ان کی اللہ سے ملاقات ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ پھر یہ امانت اس کے خدمتگار بابا عارف فیصل آباد والے دیوانہ لالدہ کہلاتے ہیں، ان کے حوالے کر دی ہے۔ بابا راجہ بھٹی کی وفات سے لے کر آج تک، مستانے کی تدفین سے لے کر چہلم تک اور آج تک جتنی بھی قبر مبارک پر ڈیوٹیاں ہیں یا جو بھی لنگر نیاز کا بندوبست ہے، وہ سیون شریف کے مختلف لوگوں کی طرف سے ان کے نذرانے کی طرف کی بدولت، یعنی ان کے نذرانے سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے، جن میں مین لوگ ہیں عاجز انور بگیو، آخوند شکیل احمد قریشی، سیٹھ ضمیر حسین کھوسو، زبیر احمد بھان، عرفان رسول میمن، محمد اشرف کھوسو، حاجی علی توست بردی، فقیر وزیر علی کلوڑو، خاص ڈیوٹی دار جو درگاہ پر جو فقیر ہوتے ہیں نور البرہمانی، ان کی تمام خدمات ہیں اور اسی ان کا عہد ہے کہ یہ سلسلہ یعنی خدمت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بابا راجہ بھٹی جب زندہ تھے تو خاص کر کے ان کی یعنی جو بھی خرچہ ہوتا تھا، اکثر خرچہ یو کے سے ہمارے پیارے بھائی سید ظہیر عباس درباری کی طرف سے آیا کرتا تھا، جس میں فقیر کے سوٹ کپڑے وغیرہ، کھانے پینے سے لے کر چائے، ٹھنڈے پانی اور فروٹ تک بھی ان کا خرچہ تھا۔ نہ صرف بابا راجہ بھٹی کے لیے، باقی دیگر لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، غریب اور مسکین لوگوں کے لیے لنگر، خرچیاں، سب کچھ بھی سید ظہیر عباس درباری یو کے والے اور ان کی سنگت کی طرف سے بھی آیا کرتا تھا۔ سید ظہیر عباس درباری کی صحتیابی کے لیے ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں شہنشاہ قلندر کی دربار میں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، لمبی عمر صحتیابی کے ساتھ
نصیب ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ایمان بھری زندگی نصیب ہو۔ سخی لال شہباز قلندر کا سایہ بنا رہے، دعا کرتے ہیں۔ تمام ایسے ہمارے قلندری بھائی، ایسی بہنیں جو مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں لنگر کے لیے، غریبوں کے لیے رقم بھیجتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نذرانہ قبول فرمائے، مرشد کی دربار میں بھی قبول ہو، مالکوں کے حضور میں بھی قبول ہو، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ اللہ آمین۔